सब्सक्राइब कीजिए। इंसान चाहता कुछ है और होता कुछ है। बहुत सारे इंसान कुछ चाहते हैं और होता कुछ है, जिसकी वजह से इंसान टेंशन में आ जाता है। और वो जब टेंशन में आता है तो फिर बड़बड़ाता है, नमाज छोड़ देता है। यहाँ मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक कौल मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर कभी कोई इस टॉपिक पर गुफ्तगू करता हूं तो सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये कौल जरूर मैं पेश करता हूं। एक इंसान पर जब टेंशन आती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो इंसान ये सोचता है कि ये मेरे गुनाह की सजा है। क्योंकि गुनहगार तो हर कोई है, तो वो ये तसव्वुर करता है कि गुनाह की सजा है। और कुरान की तरफ से अगर देखें तो ये भी फरमाया गया, जहां ये फरमाया गया मा अस्वाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और दूसरी तरफ कुरान ये भी कहता है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे। तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए कि कुरान कहता है कि जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और दूसरी तरफ कुरान कहता है कि हम तुम्हें आजमाते हैं। तो अगर हम पर मुसीबत आए, टेंशन आए, स्ट्रेस आए, तो हम इसे कैसे रियलाइज करें कि ये टेंशन गुनाह की सजा की वजह से है या इम्तिहान है? ये टेंशन गुनाह की वजह से है या ये टेंशन अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है? बड़ी प्यारी बात मौला अली ने फरमाई, इरशाद फरमाया जब तुम्हें टेंशन आए और खुदा का रास्ता तुम छोड़ दो और गुनाह में पड़ जाओ तो ये सजा है। और जब कभी तुम्हें टेंशन आए और तुम खुदा के रास्ते पर चल पड़ो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। फलसफा बता दिया, ये फलसफा बता दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इस चीज को जहन में रखें। दूसरी चीज कि टेंशन आपका लाइट कैसे होगा, हल्का कैसे होगा, आप रिलैक्स में कैसे आएंगे। मिसाल के तौर पर बिजनेस में आपको लॉस हुआ, आप टेंशन में आ गए। सडनली फैमिली में किसी का इंतकाल हुआ, आप टेंशन में आ गए। इसी तरीके से एग्जाम में फेल हुए, आप टेंशन में आ गए। तो उसके लिए हदीस मुबारका में एक फार्मूला दे दिया गया है कि बंदा अगर इस चीज को अपनी जिंदगी में अपना ले तो उसकी जिंदगी में टेंशन बिल्कुल हल्का हो जाएगा और वो किसी हद तक टेंशन से फ्री हो जाएगा। और वो क्या चीजें हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और दरखास्त की कि उसे कोई जामे वसीयत फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने रिक्वेस्ट की कोई मजबूत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वसीयत फरमाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को उसके फैसले के सिलसिले में इल्जाम न दो। यानी उसने तुम्हारे बारे में जो फैसला कर लिया तो उस फैसले को खामोशी से कबूल कर लो, उस पर इल्जाम न दो। अब शायद ये आपको गाढ़ा लगा हो, मैं थोड़ा सा इजी करके आपको समझाऊं। एक बुढ़िया थी, रास्ते से जा रही थी, उसके पैर का नाखून निकल गया, वो मुस्कुराने लगी। पैर का नाखून निकला, वो मुस्कुराने लगी। लोगों ने कहा माई तुझे दर्द नहीं होता? तो फिर और मुस्कुराने लगी। कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। कब पैर का नाखून निकल गया, खून निकल रहा है और तुझे दर्द नहीं होता? कहा नहीं मुझे दर्द नहीं होता। तो उसने कहा माई कैसे तुझे दर्द नहीं होता? अब जवाब सुनिए। वो औरत कहती है बुढ़िया कि तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं ये चाहती थी कि मेरे पैर का नाखून निकले? तवज्जो चाहूंगा। वो औरत पूछती है क्या मैं ये चाहती थी कि मेरे पैर का नाखून निकले? उसने कहा नहीं। तो कहा फिर किसके चाहे से निकला?
اس نے کہا اللہ کے چاہے سے. تو کہا میں مسکراتی اس لیے ہوں کہ میری چاہت سے بڑی میرے مولا کی چاہت ہے. اگر وہ ناخن نکال کر خوش ہو رہا ہے تو میں مسکرا کر اس سے کہہ رہی ہوں میرے مولا تو جس میں خوش ہے میں بھی اس میں خوش ہوں. تو ٹینشن کا پہلا سولیوشن یہ ہے کہ آپ کو زمانے میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیجئے. البتہ ارشاد ہے کہ ہاں آپ اس کے ریزن کو تلاش کرو, اس کے اسباب کو تلاش کرو اور اس کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرو, اور ان چیزوں کے اندر اگر آپ کو جہاں اپنی خامی اور غلطی نظر آتی ہو اس کا کریکشن کر لو تاکہ آئندہ تم بڑے کسی ٹینشن سے بچ سکو. لیکن آپ پرفیکٹ ہیں, آپ نے سب کچھ اپنا کیلکولیشن بھی پرفیکٹ کیا اور اس کے بعد کوئی چیز ہوئی تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مولا کا فیصلہ تھا اور اس کا فیصلہ بالکل حق ہے, اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اسألک الرضا بعد القضاء, اے اللہ میں تیرے فیصلے کے بعد اس پر تیری رضا مانگتا ہوں. یعنی تو نے اگر میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تیری طرف سے فیصلہ ہے میں اس میں راضی ہوں. میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں. دیکھیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی ٹینشن کا سولیوشن ہے. ایک بات خاص طور پر دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری تمنا دنیا میں پوری ہو جائے. وہ چاہتا ہے بیوی خوبصورت ملے, گھر خوبصورت ہو, گاڑی خوبصورت ہو, بچے کوالیفائیڈ ہوں, بچے پڑھ لکھ کر نام کمائے, سب دنیا بھر کی ساری چیزیں, میرا بزنس اتنا بڑا ہو, یہ وہ ساری تمنا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں یہ دنیا ہماری تمناؤں کے پورے ہونے کی جگہ نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. یہ دنیا ہماری چاہت, ہماری خواہش یہ پوری ہونے کی جگہ نہیں کہ جو ہم چاہیں اس دنیا میں ہو جائے. اسے میں قرآن سے سمجھاتا ہوں. یہ دنیا اس لیے ہے کہ دنیا میں جو مولا چاہتا ہے وہ تم کرو, اور جنت میں تم جو چاہو گے مولا کرے گا. تمہاری تمنا دنیا میں پوری نہیں ہوگی, تمہاری تمنا جنت میں پوری ہوگی. اسی لیے ہم کل کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ کل ملوں گا, یعنی اگر اللہ نے چاہا تو کل ملوں گا. لیکن جنت کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تم جو کچھ بھی چاہو گے تمہارے سامنے وہ چیز حاضر کر دی جائے گی. تو پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جہاں ساری تمنا پوری نہیں ہونی وہاں کے لیے ہم تمنا کر رہے ہیں, اور جہاں ساری تمنا پوری ہونی ہے وہاں کے لیے تیاری ہی نہیں کر رہے. تیاری ہی نہیں کر رہے. یہ ٹینشن ہی کی جگہ ہے, یہ ٹینشن کی جگہ ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ راحت کی جگہ, یہ دنیا راحت کی جگہ نہیں, دنیا ٹینشن ہی کی جگہ ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ٹینشن ہی میں ہوتا ہے, روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, اتنا ٹینشن, پیدائش سے ٹینشن, اتنا بڑا ٹینشن اس کو ہوتا ہے کہ خود بیچارہ چل کے کہیں جا نہیں سکتا. پیدا ہونے والا بچہ بھوک لگی ہے تو ماں کو کہہ نہیں سکتا, زبان بھی ہے اس کے پاس لیکن ٹینشن ہے, نہیں بول سکتا. وہ دو ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتا کوئی چیز, دو پیر ہیں چل نہیں سکتا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں مرنے کے بعد بھی ٹینشن. 4 آدمی جب تک کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان نہ پہنچا دے تب تک کہاں پڑے رہیں گے, ادھر بھی ٹینشن. تو انسان کے لیے تو ٹینشن ہی کی یہ جگہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا. راحت کب ہوگی؟ راحت اس وقت ہوگی جب تم دنیا سے جاؤ تو رب تمہارا تم سے راضی ہو. تو اس وقت قرآن مقدس کی روشنی میں فرشتہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ آ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو خدا سے راضی ہے, تیرا خدا تجھ سے راضی ہے.
تو یہ بیسک چیز ہے. ہم اس دنیا میں ساری نعمتیں اس دنیا میں ہم چاہتے ہیں, سب کچھ یہی چاہتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ 2 تمنا انسان کی ہے لیکن کبھی پوری نہیں ہوگی. اسپیشل 2 تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی. ایک تمنا تو یہ ہے کہ مرے نہیں, مرے گا ضرور. اور دوسری تمنا یہ کہ بوڑھا نہ ہو, بوڑھا بھی ہونا. یہ دونوں تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی, لیکن یہ دونوں فیکٹ ہے کہ اس سے اس کو گزرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ جب یہ سوچیں گے نا, ایک ہمت آئے گی آپ کے اندر. چلو یہ پریشانی آئی, میرے مولا اگر تو اس میں خوش ہے کوئی بات نہیں, آپ کو ریلیکس مل جائے گا. اور یہی وجہ ہے, بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, یہی وجہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے جا رہے تھے, آپ کے حلق پر جب چھری چلانے کے لیے قاتل آگے بڑھا, تو امام حسین کی زبان پر کیا تھا؟ کیا تھا امام حسین کی زبان پر؟ امام حسین کی زبان پر تھا رضیت بقضائک یا ربی, میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. ایسی سچویشن میں کہ بیٹا بھی شہید, بیوی کا سہاگ اجڑ رہا ہے, بچی یتیم ہو رہی ہے, بہن کا بھائی جا رہا ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خدا کی قسم شکایت نہیں تھی, زبان پر بات تھی تو یہی تھی, اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم آئے ہیں مولا کے لیے, جی رہے ہیں مولا کے لیے, اور مریں گے بھی تو مولا ہی کے لیے. تو ٹینشن کا ایک علاج یہ ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہو, اس کو یاد کرتے رہو. اور اس کو ایک دوسرے انداز سے میں سمجھاؤں کہ کبھی بھی ٹینشن کو بڑا مت سمجھنا. کبھی انسان کا ایسا ہوتا ہے نا, کروڑوں کا لاس ہو گیا تو انسان سوچتا ہے کہ اب پتہ نہیں کب اٹھ سکیں گے کہ نہیں اٹھ سکیں گے. مت سوچو, ٹینشن کو بڑا مت سمجھو, خدا کو بڑا سمجھو. ٹینشن کو بڑا مت سمجھو, خدا کو بڑا سمجھو. جب وہ ماں کے پیٹ سے بچے کو نکالتا ہے, اور جو بچہ اتنا محتاج ہوتا ہے کہ چل نہیں سکتا, دوڑ نہیں سکتا, پکڑ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کما نہیں سکتا, پیدا ہونے والے بچے کو بھوک لگتی ہے, کما نہیں سکتا, تو میرے مولا کی شان یہ ہے کہ بچے کو بعد میں پیدا کرتا ہے, اس کی ماں کے سینے میں دودھ اللہ پہلے پیدا کر دیتا ہے تاکہ یہ بچہ محتاج نہ ہو, اس کی ضرورت کو پہلے پوری کر دی جائے. تو اللہ بڑا ہے, آپ ٹینشن کو کبھی بڑا نہ سمجھیں. آپ یقین رکھیں ارے کچھ بھی نہیں, یہ تو میرا مولا حل کر دے گا. تو آپ ڈپریشن سے بچ جائیں گے, تناؤ سے بچ جائیں گے. اور اس کا ایک علاج یہ بھی ٹینشن کا بتایا گیا کہ ٹینشن جب آئے تو تنہا مت رہا کرو. تنہائی میں ٹینشن بڑھ جاتا ہے. آپ اگر اکیلے کہیں بیٹھے رہے تنہائی میں تو ٹینشن بڑھ جائے گا, سوچتے رہیں گے, گرتے جائیں گے. آپ کو جب کبھی ٹینشن آئے چلے جائیں کسی سے بات کرنے کے لیے, کسی سے شیئر کریں, آپ کسی سے اس کا ذکر کریں, کسی سے پوچھیں, کسی سے بات کریں. دوسری چیز یہ کہ ٹینشن جب کبھی آئے تو اس ٹینشن پر زیادہ فوکس کرنے کی بجائے مائنڈ کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر لیا کریں, دوسری طرف تھوڑا سا کر لیا کریں. تو آپ کا مائنڈ جب ڈائیورٹ ہوگا تو آپ کو ٹینشن تھوڑا سا لائٹ ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن یا اسٹریس وغیرہ ہو تو بہت آسان طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کبھی ہم بے قرار ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, سرکار اس کا کوئی علاج بتائیے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہاری طبیعت بے چین ہو, غمگین ہو جاؤ, ٹینشن میں ہو, گھر سے وضو کرو, مسجد کے لیے نکلو. اگر مسجد میں قرآن مقدس کا درس چل رہا ہے اس درس میں بیٹھ جاؤ, اور اگر درس نہیں چل رہا تو مسجد میں قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ. تمہارے سینے پر اللہ سکون نازل فرمائے گا. پوائنٹ پر نہیں کہ جا کے وہاں 2-4 سگریٹ پی کر کے آ جائیں, حقہ پارلر میں جا کے حقہ پی کر کے آ جائیں, نہیں. اس سے ٹینشن آپ کا ہلکا نہیں ہوگا. لیکن آپ قرآن پڑھیں گے, اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں.
آپ کا اللہ نہ کرے، کسی کا بھی اللہ نہ کرے 2-4 کروڑ کا لاس ہوا، اور کسی نے آپ سے آپ کے کیوں ٹینشن لیتے ہو یار، میں کل بھجوا دیتا ہوں تو وہ کر لینا، اب اس کے سینٹنس کے بعد آپ کا ٹینشن ختم ہوگا کہ رہے گا؟ بتائیے نا یار، آپ بتائیے، ختم ہو جائے گا نا؟ جب انسان کے جملے تسلی دے سکتے ہیں تو قدرت کا کلام تسلی نہیں دے گا؟ جب انسان کے جملوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارا ٹینشن ہلکا کر دے، تو اللہ کی کتاب کے اندر طاقت نہیں کہ وہ تمہاری ٹینشن کو دور کر دے؟ اس کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہارے ٹینشن کو ہلکا کر دے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو آپ خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی چیز ہو جائے تو تلاوت قرآن مقدس کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔